अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज अलसुब उस FIR के बायस अमल में आई जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने धमकी देने पर उनके खिलाफ थाना कोसार इस्लामाबाद में दर्ज करवाई थी। और आज खान साहब ने भी गुफ्तगू की। खान साहब की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि फवाद चौधरी ने अगर किसी को मुंशी कह दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई तो कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद सर्विसेज अस्पताल से उनका मेडिकल करवाया गया और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 1 बजे पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस ने हुक्म अदूली की और उसके बाद 3 और फिर शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया। लेकिन पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। बाद में अदालत आलिया ने फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए कि हिरासत गैर कानूनी नहीं है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि फवाद चौधरी ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि जेल जाने से नहीं डरते, गिरफ्तार करके क्या शफाफ इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं, उनका इलेक्शन कराने का मूड नहीं। मौजूदा सेटअप के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि मौजूदा सेटअप पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, जिसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। क्यों पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। आजम स्वाति का क्या कसूर था? इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये उन चंद लोगों में से था जो सबसे ज्यादा ये भागदौड़ की इसने हमारी हुकूमत गिराने के लिए, जो इसने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया। वाज़े हो गया कि इनका कोई मूड इलेक्शन करवाने का नहीं है। मैं वाज़े कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते कोई फिक्र नहीं है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मरियम औरंगजेब ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये आईनी इदारों को धमकियां दे रहे हैं। सियासी गिरफ्तारी करना होती तो सारी PTI जेल में होती। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती, ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। ये फाशिज्म करना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अदालतों को, अदारों को। बहैसियत अवाम ये FIR जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये किस किस्म का रवैया है? जो मीडिया बात करे उसको गाली, जो मीडिया सवाल करे उसको गाली, जो अदारा सवाल करे उसको गाली। मतलब अपना जवाब नहीं है तो दूसरों को गाली तो ना दो। ये कोई आज़ादी राय नहीं है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन मरियम साहिबा, आपको याद हो कि ना याद हो, हमें सब याद है, आईनी इदारों और सरकारी अफसरों को धमकियां देने की बात है तो माजी में राना सनाउल्लाह साहब खुद इसके मुर्तकिब हुए, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन लिया, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया। बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई मरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेंगे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी ज़िंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है। और इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि PDM की हुकूमत में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी क्या पैगाम दे रही है? क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या ये सब इलेक्शन की ताख़ीर के लिए किया जा रहा है? और सियासतदानों की ज़बानबंदी कर दी जाए तो क्या वो सियासत कर सकेंगे? अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया गया और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर आज दिन भर लाहौर की अदालतों में क्या होता रहा, इस बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास अमान। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं नईम असगर से, जो कि इस्लामाबाद F8 कचहरी से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, फवाद चौधरी को अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को अब से कुछ देर पहले अदालत में पेश कर दिया गया है। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसाब में इस्लामाबाद F8 कचहरी में लाया गया और इस मौके पर पुलिस की भारी तादाद
और इस वक्त F8 कचहरी में मौजूद है। कमरा अदालत में फवाद चौधरी मौजूद है और जबकि बाहर पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है और पीटीआई कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कुछ देर पहले यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे थे। फवाद चौधरी को लाया गया सख्त सिक्योरिटी हिसाब में, उनके ऊपर सफेद चादर डाली गई थी और यहाँ पे जो पीटीआई कारकुनान थे उन्होंने कोशिश भी की कि उनके सर के ऊपर से चादर हटाई जाए, लेकिन वो पुलिस एहलकार ने उनके सर से चादर हटाने की इजाजत नहीं दी कमरा अदालत के बाहर। अब फवाद चौधरी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। जब उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने अदालत से इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि इनसे कहीं इस्तरार न करें, बाहर 1500 पुलिस एहलकार मौजूद है, मुझे हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। पीटीआई के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि फवाद चौधरी की जो हथकड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए। अदालत ने फवाद चौधरी से कहा कि हम आपको सुनते हैं। उसके बाद जो फवाद चौधरी के वकला हैं उन्होंने अपने वकालतनामे जमा करवा दिए हैं, जबकि पुलिस ने फवाद चौधरी के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, उन्होंने दलाल देना शुरू किए हैं और उन्होंने FIR पढ़कर सुनाई है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मजीद कहना था कि धमकियां दी गई और खौफ और हिरास फैलाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को खतरे में डाल दिया गया है। फवाद चौधरी की तकरीर का मकसद बगावत पर उकसाना था। ये इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं और इस वक्त कमरा अदालत में दलाइल जारी है। पुलिस की जानिब से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। ये भी बताइएगा, गुज़िश्ता रात 10 बजे ये मुकदमा दर्ज हुआ। जब एक शहर से दूसरे शहर पुलिस किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जाती है तो जो कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है, इस्लामाबाद पुलिस ने वो कार्रवाई पूरी की? देखिए, इस्लामाबाद जब पुलिस किसी दूसरे जिले में जाती है, किसी दूसरे प्रोविंस में जाती है, सूबे में जाती है, तो उसके लिए कानूनी तकाजे होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस वहां पर गई और वहां पर फवाद चौधरी को वहां पर पंजाब पुलिस की मुआवनत के साथ पंजाब पुलिस को इतला देने के बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें वहां पर लाहौर में मुकामी अदालत में पेश करके उनका राहदारी रिमांड लिया गया। राहदारी रिमांड लेने के बाद फिर उन्हें इस्लामाबाद में पेश किया गया है। तो ये अगर इस तरह से कहा जाए तो कानूनी तकाजे तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पूरे किए गए हैं अभी तक, जो मादी नजर में लग रहा है। अब इस वक्त फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद हैं, पुलिस एहलकार बाहर इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त कानूनी कार्रवाई अंदर चल रही है। पीटीआई के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वो कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले नारेबाजी भी हो रही थी। आप साथ ही रहेगा। बकास आवाम लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट में आज इन्होंने मुकम्मल जो उसकी समाअत हुई और उसके बाद जो हालात वाक़यात उन्होंने कवरेज की इसकी। वकास, कहिएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने तो दरख्वास्त खारिज कर दी, लेकिन क्या हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त गई, उसके बाद क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से, मुख्तसरन बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी, आज सुबह 10:10 पर फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश किया गया, जहां पर उनका राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई, जबकि अदालत ने उनका मेडिकल करवाने का हुक्म दिया और ये हिदायत की कि इन्हें आज ही जो है वो इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में पेश किया जाए। इसी दौरान 11 बजे के करीब फवाद चौधरी के फर्स्ट कजन ने फवाद चौधरी की हब्से भेजा और यानी इलीगल कस्टडी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। इस दरखास्त पर जब समाअत शुरू हुई तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह हिदायत की कि फवाद चौधरी को दोपहर 1:30 बजे अदालत के रूबरू पेश किया जाए, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। 1:30 बजे एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि फवाद चौधरी को जो है वो पेश करने के लिए मुतलका पुलिस से राब्ता किया है, राब्ता हो नहीं रहा, जिस पर अदालत ने आधे घंटे का मजीद वक्त दिया। उसके बाद फवाद चौधरी को फिर भी अदालत पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि 3 बजे हर सूरत जो है मुतलका पुलिस अदालत के रूबरू फवाद चौधरी को पेश करे। लेकिन 3 बजे भी जब समाअत शुरू हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है, जिस पर अदालत ने
بھرمی کا اظہار کیا اور کہا کہ شام 6 بجے دونوں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب فواد چودھری کو لے کر عدالت کے روبرو پیش ہو. 6 بجے جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو آئی جی اسلام آباد تو عدالت پیش نہیں ہوئے، لیکن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ جب عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا تو اس وقت وہ رحیم یارحان میں موجود تھے جہاں پر سگنلز کا ایشو تھا، اسی وجہ سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. آئی جی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آئی جی آفس میں بھی آپریٹر سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، لیکن اب کیونکہ معاملہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے، اسلام آباد پولیس فواد چودھری کو لے جا چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں متعلقہ عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا اب یہ اس پر ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے. اسی دوران بہت شکریہ وقاص، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم اصغر بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حبیب صاحب، سارا دن آج ٹی وی سکرینز پر ہم یہی کچھ دیکھتے رہے اور یہی کچھ ڈسکس ہوتا رہا. مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے، لیکن جو تاثر اس سے جا رہا ہے وہ تو سیاسی گرفتاری کا ہی جا رہا ہے، مزید گرفتاریوں کی بھی شنید ہے. دیکھیے، اگر مریم صاحبہ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے تو اس پیمانے پہ تو نواز شریف صاحب کی گرفتاری بھی نہیں پورا اترتی. جب انہیں جیل میں رکھا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری بھی پوری نہیں اترتی، سعد رفیق صاحب کی، شاہد خاقان عباسی کی مطلب پھر تو کسی کی گرفتاری جو ہے وہ تو اس پیمانے پہ تو سیاسی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے ایک نہ ایک مقدمہ تھا. جناب نواز شریف صاحب کے اپنے ایون فیلڈ کے حساب نہیں پیش کر سکے تھے. محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک بظاہر بے نامی دار تھی، جانتے بوجھتے. جناب صفدر صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں حصے دار تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر ایک متعین الزام تھا غیر قانونی بھرتیوں کا، اثاثوں آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کا الزام جو تھا، اور پھر پیراگون سوسائٹی کا الزام تھا سعد رفیق صاحب پہ. تو پھر تو یہ بھی سیاسی نہیں تھے. اگر یہ لیکن وہ اصرار کر رہی تھیں کہ وہ سب سیاسی گرفتاریاں تھیں، ان پہ مظالم بھی ہوئے، ان پہ ظلم بھی کیا حکومت وقت نے، لیکن یہ گرفتاری اب چونکہ انصاف کا پیمانہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے مطلب خوش کلامی ہے، تو پھر تو ہم جو ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے فرمودات سنائے، ایک میں دیکھ رہا تھا 2021 کا ہے اور ایک 2022 کا ہے، وہ دونوں دفعہ انہوں نے کھلے عام، کیا وہ دھمکی نہیں تھی؟ نہیں حبیب صاحب، وہ تو سیاسی بیان تھا نا. اچھا، اب وہ مثلا وہی نا مریم نواز صاحبہ کے، معاف کیجیے گا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے دیے گئے پیمانے کے اوپر تو پھر تو کوئی جرم نہیں ہے، پھر تو کوئی سیاسی گرفتاری نہ وہ تھی نہ یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج دیکھیں اس کا پریکٹیکلی کیا ہوا. جب بھی ایک سیاستدان کو ایک خاص ماحول میں آپ گرفتار کریں گے، چاہے اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ ہی بنا دیا جائے، جیسے جناب چودھری ظہور الہی صاحب پر. حبیب صاحب، آپ سے ہم بات کریں گے. قطع کلامی کی معذرت. فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب، کیا اب اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ فواد چودھری صاحب کی ضمانت کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ انہیں تو ابھی عدالت میں اور وہاں پر ہمارے وکلاء موجود ہیں، لیکن جو آج صبح سے انہوں نے کیا، صبح ان کو 5:30 پونے 6 بجے سے ان کو گرفتار انہوں نے کیا. گرفتار کرنے کے بعد ان صبح 10:30 11 بجے انہوں نے پیش کیا ہے کینٹ کچہری، اس کے بعد سروسز ہاسپٹل لے گئے. 12 بجے لاہور ہائی کورٹ کا پہلا حکم آیا کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت کے روبرو. وہاں سے سروسز ہاسپٹل سے عدالت لے کے جانے کی یہ ان کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر 2.5 سے 3 گھنٹے گھماتے رہے، اور میں نے ایک ایک روڈ کو جو ہے خود فالو کیا، ان کی گاڑی کو فالو کر رہا تھا. 2:30 بجے دوسرا حکم نامہ آیا عدالت کا، جب نہیں پیش کیا گیا پھر 3 بجے تیسرا حکم نامہ آیا. تو بڑا آسانی سے کیا جی کہ ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں ملی کا ایشو تھا. تو یہ ایسا دور نہیں ہے، کوئی پتھر کا زمانہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو خط لکھا کرتے تھے وہ 3 مہینے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اس کو سیاسی ایشو بنا دیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ ایک وضاحتی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کی زبان ایسی تھی کہ جس پہ شکایت درج ہو سکتی تھی، تو لہٰذا حکومت کا تو کوئی قصور نہیں. نہیں، حکومت کا تو واقعی ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ کوئی بہت معصوم ہے اور معصومیت میں انہوں نے اپنا خود بیڑا کر لیا. لیکن اب یہ اتنے بھی معصوم نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں خود کیا بیانات دیتے رہے، اداروں کے بارے میں خود کیا بیانات دیتے رہے. وہ مجھے دہرانے کی جو ہے وہ
لیکن آج یہ بڑے اس نہیں، کے آپ پلیز نہ دہرائیے گا، ایک تو اپنا خیال کریں اور کچھ ہمارا بھی خیال کریں۔ فاروق صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں، چیزوں کا پتہ ہے، اس وجہ سے میں فاروق صاحب کہا کہ مجھے دہرانے کی۔ فاروق صاحب یہ بھی خبریں ہیں کہ مزید رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں، تو کیا پیش بندی کی جا رہی ہے اب اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کوئی ڈاکو بھی نہیں ہے، چور بھی نہیں ہے، کوئی دہشت گرد بھی نہیں، سابقہ وزیر اعظم ہے، 22 کروڑ عوام کے لوگوں کے نمائندہ لیڈر۔ ہم نے 2 بار اپنا لانگ مارچ کو ہم نے ختم کیا، صرف یہ تصادم سے بچنے کے لیے، یہ ملک تصادم کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے۔ ہم نے کانسٹیٹیوشنل آئینی راستہ لے کے اسمبلیاں تحلیل کی۔ اب انتخابات بجائے نیوٹرل سیٹ اپ کے ذریعے سے کروانے کے انہوں نے ایک جانبدار نگران سیٹ اپ لیا ہے اور ایسے افسران کی تعیناتی کی جو 25 مئی کے تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بربریت، جابریت تھے۔ اب یہ لگ رہا ہے، یہ گرفتاریاں لگ رہی ہیں، پورا ایک منصوبہ سازی ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا ریڈ کراس لگا ہوا ہے، کرش کرنا ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ لہذا اگر تو کسی کی یہ خواہش ہے تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی آپ ہمیں گرفتار کر لیں لیکن ملک کا نقصان تو نہ کریں۔ یہ بتائیے فاروق صاحب پچھلے کچھ عرصے میں 10 سیکنڈ دے دیں مجھے، 10 سیکنڈ دے دیں۔ پچھلے 9 مہینے میں سب کچھ کیا جو آج یہ کر رہے ہیں، کو ملک کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری گرفتاریوں سے اگر ان کے دل کو تسکین پہنچتی ہے، یہ شوق پورا کر لیں، ملک کا نقصان تو نہ کریں۔ ملک میں انسٹیبلٹی ہے اس ٹائم، معاشی طور پہ تباہ ہو گیا ہے ملک، لہذا اس کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، انتخابات ہونے دیں، اس میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ تو فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو قانونی معاملات بھی دیکھتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے، کیا اس وقت ان کے خلاف کوئی ایسی پینڈنگ درخواست یا مقدمہ ہے جس میں گرفتاری کے امکانات ہیں؟ نہیں، عمران خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات ہے، اس کے بعد یہ مقدمات بھی بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پیغام دیں، عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے اور عوام کی ریڈ لائن۔ یہ پھر معاملات کسی سے سنبھلیں گے نہیں۔ اگر یہ اس کو کوئی احسان ہدف کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں تو یہ احسان ہدف نہیں ہے۔ عمران خان کا گرفتاری کا یہ سوچے بھی نہ، اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مطلب کرنا چاہتا ہوں، پھر حالات کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم اپنے اعظم خواتین نے ظلم برداشت کیا، صحافیوں نے ظلم برداشت کیا، اشرف شریف شہید ہو گئے، بھئی آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا پکڑ کے۔ آپ عدالت سے طاقتور ہو گئے ہیں، لوگ عدالت احکامات دیتی ہے، ان کے احکامات کو دیتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا تھا، آپ عدالت کے سامنے پیش کر دیتے، عدالت نے جو اب آرگومنٹ بھی سن سکتی تھی لیکن پیش نہیں کرنا تھا کیونکہ کسی طاقتور کی گستاخی ہو رہی تھی، لہذا اسے اسلام آباد لے کے جانا تھا اور کپڑا ڈال کے ایسے پیش کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھارتی جاسوس پکڑ لیا، توبہ نہ۔ اچھا، یہ فاروق صاحب اس گرفتاری سے ایک چیز تو یہ بھی ہے نا کہ کچھ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے بولتے ہوئے۔ نہیں دیکھیں حبیب اکرم صاحب، یہ بولنے کا معاملہ نہیں ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم منہ کو تالا لگا رہے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن جس قسم کا مرضی سیٹ اپ لے آئے، جس قسم کے مرضی افسران کو تعینات کر دے اور ہم ان کی تمام باتوں کو جو ہے مان لیں، تو پھر بھائی ہم سرنڈر کرنے والے تو نہیں۔ ہم نے کون سا کوئی چوری کی ہوئی ہے، ہماری کون سا کوئی فائلیں پڑی ہوئی، ہماری کون سی کوئی لندن میں معاملات ہیں جو ہم سر جھکائیں؟ ٹھیک ہے، پھر شیر کی زندگی جو ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاندان، کسی کے بھی خاندان کو، چاہے آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، خاندان تک بات نہیں جانی چاہیے فاروق صاحب۔ یہ تو دیکھیں حبیب اکرم صاحب، یہ صرف ایک مقدمے کا معاملہ نہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، کیا اس سے قبل جو ہے کیا کوششیں نہیں کی گئی؟ کیا اس سے قبل جو ہے یہ تسلسل نہیں ہے جو پہلے ہوتا آیا ہے؟ مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا جرم کیا تھا جب گاڑی کے اوپر اسلحہ بردار اور ڈنڈوں پر پولیس کے افسران نے گاڑی توڑی تھی، ان پر تشدد کیا تھا، امان اظہر کے اوپر تشدد کیا تھا؟ وہ تو اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیا، اس کے بعد پولیس افسران کو قابو کر کے ویڈیوز بنوائی گئی، سی ٹی ڈی میں ویڈیو بنائی گئی، اس کے بعد جی آئی ٹی کے ممبران پہ دباؤ ڈال دیا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، تفتیش سے پیچھے ہٹ جائیں۔
کیا کیا کچھ نہیں ہوا، اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اس کو ہمیں ایک انفرادی انسیڈنٹ کے طور پہ نہیں. اچھا فاروق صاحب اب یہ کہیے گا، جب آپ یہاں تک معاملات کو لے کے جاتے ہیں تو جذبات میں. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن پر پہلے ہی آپ لوگوں کا اعتبار نہیں تھا، اور آج کے واقعے کے بعد جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ بھی خراب ہو گئی آپ کی نظروں میں. تو اب اس الیکشن کمیشن کے انڈر جو انتخابات ہوں گے وہ آپ کو کیوں کر قبول ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو انتخابات کے حوالے سے تو پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ جس قسم کے امپائرز لے کر آئے، ان کے ہوتے ہوئے انتخابات آپ سے اس کی تو الیکشن کمیشن نے خود بنیاد رکھ دی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، 2 لوگ تھے جو کہ احمد نواز سے پھیرا 38 سالہ ان کا کیریئر ہے بیوروکریسی کا، 9 ماہ سے ان کی ہیں. ان کے ساتھ پہلے کئی بار وہ کام کر چکے ہیں گورنمنٹ کے اندر. ان کو وہ کریڈیبل نہیں لگے. نوید اکرم چیمہ شہباز شریف نے خود چیف سیکرٹری لگائے تھے، وہ ان کو کریڈیبل نہیں لگے. لیکن ان کو جو زرداری صاحب کے خاص ہیں وہ ان کو کریڈیبل لگے، جنہوں نے سہولتکاری کی تھی وہ ان کو کریڈیبل لگے. کیونکہ ایسا شخص لانا مقصود تھا جو پی ٹی آئی کے ڈیڈ اگینسٹ ہو، جو آپ کے جو کہے اس پہ عمل درآمد کرے اور کاروائیاں کرے. ایسے افسران کو لانا تھا جن کے اوپر 25 مئی کا سارا مدعا ان کے اوپر ہے. تو یہ پھر کس قسم کا نگران سیٹ اپ؟ یہ نگران سیٹ اپ نہیں آیا، یہ تو ایک قسم کا جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹو نظام ایسا نافذ کر دیا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ آئین بھی معطل ہے، قانون بھی معطل ہے اور انسانی بھی بنیادی حقوق بھی معطل ہے. اچھا فاروق صاحب اس سارے معاملے کے آگے مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں کو بھی جو ہے کچھ نہیں سمجھا جا رہا. اچھا یہ بتا دیں اب پلان آف ایکشن کیا ہے پی ٹی آئی کا، اب کرنا کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو پلان آف ایکشن بڑا واضح ہے. ہم اس سے صرف ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے. آپ شیڈول جاری کریں. ہم حالات جیسے بھی ہوں گے، سخت ترین حالات میں ہم نے 17 جولائی میں بھی تو الیکشن لڑا تھا نا، وہ ہم الیکشن لڑیں گے. ایک بار الیکشن کا ماحول بن پبلک ایسے باہر نکلے گی، تمام تر تدبیر الٹی پڑ جائے گی. پہلے بھی 10,000 15,000 پلان اس وقت بھی انہوں نے ڈالے تھے، لیکن یہ نہیں روک سکے تھے. جب عوام باہر نکل سکتا، عوام باہر نکل کیا ہے، لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی حال کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو بڑا سکتا ہے اس وقت. اگر آپ ان سے ان کا حق چھینیں گے، ان کو حق سے دور کریں گے، تو پھر آپ پاکستان کے اندر نئی نفرت کے بیج بو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، حالات اچھے نہیں ہیں اور سیاسی کشیدگی تو ان حالات میں مزید بڑھے گی. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے میں نے یہ کوششیں تو کافی عرصے سے جاری ہیں، بتایا تھا کہ بہت سے دلوں میں کیا آؤٹ کر سکیں گے؟ یہ بہت سے دلوں میں خواہش ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ آپ ذرا واقعات کا تسلسل دیکھیے. واقعات کے تسلسل میں شہباز گل صاحب کو اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ عمران خان کے چیف آف سٹاف تھے اور عمران خان کے بالکل قریب تھے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے دستے راست ہی ہوتا ہے چیف آف سٹاف. اور اس وقت ایک مخصوص اسی طرح کلمات کی ادائیگی پہ انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ تھا. دیکھیے میں ان لوگوں میں سے میں پہلے واضح کر دوں، میں ایک صحافی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بولنے کا حق جو ہے وہ انکوالیفائڈ ہوتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ ایڈجیکٹیوز لگا دیتے ہیں یا اس کے بعد اگر مگر لگا لیتے ہیں. آرٹیکل 19 کو میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے دستور میں آرٹیکل 19 اور 19A دراصل آزادی اظہار کو انشور نہیں کرتا، بلکہ یہ نوآبادیاتی اپروچ کی علامت ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاکستان کے دستور میں ہے، لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم تو خم رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ ہم دستور کے تابع ہیں. لیکن اس آرٹیکل کا جب تک وہ دستور میں موجود ہے، دراصل ہم اپنی آزادیوں کے گلے میں پھندا ڈال کے ہم نے ریاست کے ہاتھ میں دیا ہوا. اور کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ شہری حقوق کی ریاست کے اگینسٹ پروٹیکشن کرتا ہے. اور آج کے انسیڈنٹ کے بعد آج کے انسیڈنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی آرٹیکل 19 والی فہرست میں شامل کر دیا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں. اب پچھلے کچھ عرصے سے جو فواد چودھری صاحب تھے، فواد چودھری صاحب جب سے عمران خان صاحب لاہور منتقل ہوئے ہیں، مسلسل ان کے نفس ناطقہ بنے ہوئے ہیں، مسلسل بات کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ ووکل وہی ہیں. تو لہٰذا آج انہیں گرفتار کر کے میسج کس کو دیا گیا؟
اور جو شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب جو بتاتے ہیں، جو میری معلومات کے مطابق جو وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں مبینہ طور پہ، جن نامعلوم افراد نے ان پہ تشدد کیا، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں انہیں جو کہا وہ عمران خان صاحب کو بتایا بھی گیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کو ایک تسلسل ہے، تو آپ لیکن فواد چوہدری صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے ابھی صاحب، ڈیفرنٹ دیکھیے جو واقعہ ہے اب تک کے حالات، دیکھیے جو واقعات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اصل آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی کور کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 21 اور 22 میں ایک ہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، ہم نے بات کرنی ہے ان کے مقدمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو ہے جو رانا صاحب نے بات کی وہ بھی نامناسب تھی، اور خاندانوں تک پہنچنا نہیں چاہیے، کسی کے بارے میں بھی نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی جارگن کا حصہ ہے، ہم تمہارا پیچھا کریں گے، ہم تمہیں ملک نہیں چھوڑنے دیں گے، یہ باتیں سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہتے ہیں نا، کہ اچھا فیملیز تک نہیں جانا چاہیے، یہ نہایت غلط بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے پولیٹیکل جارگن کا حصہ ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کہتی رہتی ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں نا، اداروں کو تو نہیں کہتی۔ اچھا اب اس پرٹیکولر کیس میں، اس معاملے اچھا حبیب صاحب اس پرٹیکولر کیس پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں نا، میں آپ کو پہلے بریک پہ جانے سے پہلے واضح کر دوں، میں اس کا جواب اوائڈ کر رہا ہوں۔ اچھا آپ خاموش رہیں، ایک بریک ہم لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر۔ حبیب صاحب ایک کوشچن اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کو تنقید کا اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر کوئی تنقید کی جاتی ہے، تو اس میں تو الیکشن کمیشن خود بھی ایکشن لے سکتا ہے، توہین الیکشن کمیشن کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس میں پولیس کو کی انوالو؟ دیکھیے ایک تو پاکستان میں جتنے بھی توہین کے قوانین ہیں نا، بالخصوص توہین عدالت کے، ان کو دیکھنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھے گا کون؟ اب وہ تو دیکھنا تو سیاستدانوں نے اور لوگوں نے ہے نا، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بات پہ کہ آپ نے یہ لفظ کہا تو آپ فوری طور پہ آ جائیں، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ آپ نے، اور ریسنٹلی ہم نے ایک اور ادارہ اپنے اس مقدس اس تقدیس کو اس مقام پہ جس نے خود کو فائز کر لیا ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، کہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک توہین عدالت ہو سکتی ہے۔ اول تو توہین عدالت بھی یہ کوئی توہین نہیں ہے کہ کسی شخص کسی عدالت کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کی جائے، اور یہ بغاوت کی دفعات شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پھر اگر سیاستدانوں نے بات نہیں کرنی تو پھر کون کرے گا؟ سیاستدان اس ملک کے نظام کا حصہ نہیں ہے، سیاستدانوں نے آگے بڑھ کے حکومتیں نہیں چلانی، اگر وہ نظام میں خرابی دیکھیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ کسی عدالت کو، بھائی وہ بھی اگلی بات آ جائے نا، پہلے اصل بات پہ رہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے آپ دیوار میں کے ساتھ لوگوں کو دھکیلتے چلے جائیں، جب لوگ غصے کا اظہار کریں تو آپ کہیں دیکھا تم نے یہ کہہ دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو توہین عدالت کے قوانین کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ جب تھے تو میں ان کی رائے کا حامل ہوں، ان کی رائے کا حامی ہوں، کہ وہ بھی کہتے تھے کہ اتنی معمولی باتوں پہ توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے۔ توہین الیکشن کمیشن یہ ایک نیا فنومنا ہے، تو اس کا ذکر بھی میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن میں کر دیا جائے کہ آئندہ توہین، جس نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہا، اور الیکشن، بلکہ یہ لکھ دیا جائے کہ بلکہ یہ لکھ دیا جائے، میرا خیال ہے دستور میں یہ لکھ دیا جائے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے یا کسی بھی الیکشن کمشنر نے اگر سمجھا کہ اسے مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے تو بندے کو ٹک ٹکی پہ کس کے الیکشن کمیشن کے دروازے کے سامنے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ لکھ دیں، یہ قانون بنا دیں، اتنا زبردست ہو جائے گا، ہم سب کی زبانیں سل جائیں گی، کیونکہ ہم جیسے لوگ بے وقوفی سے اپنی جو دستور کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، جو دستور کے اندر لکھے ہوئے حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پھر چپ ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زبان جو ہے قانون کے سوئی دھاگے سے سی دی گئی ہے، ہمارے لب جو ہیں وہ انہوں نے اس سے بس ان کے اوپر، یعنی آپ سمجھیے کہ وہ چپکا دیے گئے ہیں، تو بس ختم ہو جائے گا کام۔ تو پھر اگر اداروں پہ بات نہیں کرنی تو پھر یہ بتائیں کہ آگے یہ ملک کیسے پڑے گا؟ ہم اپنے اداروں کے کنڈکٹ پہ کس کے پاس جائیں گے؟ اچھا ابھی سب تو لہٰذا ایک تو یہ ہے توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ۔ اب دوسرا آ جائیے کہ یہ جو معاملہ ہے فواد چوہدری کا، فواد چوہدری نے کہی ہیں باتیں، کی نہیں ہیں،
ایکشن نہیں ہے. ایکشن نہیں ہے. ایک تو بولنا ایکشن. اور کہا تو یہاں ہے. دیکھیے یہ چونکہ پاکستان کے اندر 9 آبادیاتی ہمارا پی پی سی اور سی آر پی سی جو ہے وہ 9 آبادیاتی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد ہمارے یہ جو کاٹھے انگریز ہیں جو ملک پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, انہوں نے بھی اس کو محفوظ رکھا, کیونکہ اس طرح ان کاٹھے انگریزوں کو لگتا ہے کہ اس پبلک کو اس کو رعایا بنایا جا سکتا ہے. یہ ریپبلک نہیں ہے, یہاں رعایا بنایا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان قوانین کے تحت آپ پولیس کے پاس جا رہے ہیں کہ جناب اس نے چونکہ اس کے اس بیان سے اس ادارے اور اس ادارے کے درمیان نفرت پیدا ہوگی, یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے اٹس ٹینٹ اماؤنٹس ٹو بغاوت. اب مطلب یہ طریقہ کار ہے. آپ لوگوں کو کہنے پہ پکڑیں گے. آپ پاکستان کے بارے میں کیا آپ نے پوری دنیا کی کمیونٹی میں کیا مذاق بنا دیا کہ آج پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی کہ فواد چودھری نے اپنے الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کی اور پکڑا گیا. اور اس میں جو پی ڈی ایم حکومت کا کردار ہے, دیکھیے پی ڈی ایم جو حکومت ہے وہ ایک وسیع تر سیٹ اپ کا حصہ ہے. اچھا. پی ڈی ایم حکومت کے جو باہمی کشش ہے وہ پارٹیوں کی نہیں ہے. باہمی کشش ایک خاص مقناطیس پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں جس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیاں الٹیمیٹلی چپک جاتی ہیں. اور مقناطیس بھی ایسا ہے جب چاہے اپنی شعائیں باہر پھینک دے, جب چاہے گردا گرد کو اپنے ساتھ سمیٹ لے. تو لہٰذا یہ اس مقناطیسی قوت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہوا اتحاد ہے, اور یہ اسی وجہ سے حکومت میں ہے. کبھی خان صاحب بھی اس مقناطیس سے چپکے رہتے تھے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ اس مقناطیسی قوت نے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے. یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اب تو کچھ خیر کیا عرض کیا جائے. اب پی ڈی ایم حکومت اس میں بذات خود ایک فریق ہے. اچھا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارا طرز عمل کیا ہے. کیا اس طرح ایک طرف آپ کا ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اور آپ ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور معیشت پر تو کوئی بات کر ہی نہیں رہے نا. اور معیشت پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے پریکٹیکلی یعنی جس پارلیمنٹ کی ٹوٹل سٹرینتھ 342 ہو, اس میں سے 124 لوگوں کے استعفے آپ اپنے ہاتھ سے قبول کر چکے. اب آپ بتائیے کہ اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کون کہے گا؟ حبیب صاحب چلیں, یہ تو ایک بات ہے. اب چونکہ عمران خان صاحب الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی جا رہی ہے حبیب صاحب, تو کیا سمجھیں کہ التوا کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں التوا کی کوششیں بہت سارے دلوں میں گردش کر رہی ہیں, بہت سارے دلوں میں خواہش بن کے کل بلا رہی ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں ایک خاص قسم کی ایمرجنسی لگائی جائے گی. یہ خواہش ہے, ایمرجنسی لگائی جائے گی. اور دستوری بندوبست جو میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی سوال وہ نیم دستوری بندوبست جو ہے اسی کے بیچ میں سے توڑ مروڑ کے پہلے ایمرجنسی نکالی جائے گی. ایمرجنسی نکالنے کے بعد یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا اپنا تجزیہ؟ میں کچھ لوگوں کے جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ان کے ذہن میں جو منصوبے ہیں جو وہ آپس میں ڈسکس کریں, میں وہ بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ اس کو خبر کہہ لیں, آپ اس کو انفارمیشن کہہ لیں. تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک ایمرجنسی کا ماحول پیدا کیا جائے گا, اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں پھر صوبائی الیکشن جو ہے انہیں ڈیلے کر دیا جائے گا, اور پھر قومی اسمبلی کی مدت بھی 1 سال بڑھا لی جائے گی, اور پھر 2024 میں الیکشن کروا دیا جائے گا. یہ جو آج ہوا ہے یہ اسی کی کڑی تو نہیں, اسی اس کی کڑیاں. لیکن اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم؟ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو یہ چاہتی ہے, لیکن پاکستان کے سارے لوگ یہ نہیں چاہتے. سارے لوگ میں کون کون؟ سارے لوگ سوائے پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم میں بھی کیا سب یہ چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں بھی سب یہ نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. اچھا. لیکن بہرحال صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ کچھ بھی وہ ٹوپی میں سے کبوتر نکال سکتے ہیں, تو لہٰذا کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی جناب انہوں نے اپنا موقف بدلا ہو. لیکن جو آپ کو پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے باقاعدہ سی ای سی کی مشاورت کے بعد پریس کانفرنس میں کی تھی اور کہا تھا کہ ہم الیکشن اگر جلد نہیں چاہتے تو ہم ڈیلے بھی نہیں چاہتے. تو لہٰذا اب تو الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے, اور بصورت دیگر پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ انہوں نے پھر ایسا کیوں کہا تھا. تو لہٰذا الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے ہیں. یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم کو کوئی آ کے کہے کہ آپ بس کرتے. پی ڈی ایم چاہ رہی ہے
وہ انوائٹ کرنا چاہ رہی ہے کسی کو کہ کوئی آ کے ان سے کہے کہ سر یہ بتائیے کہ آج کا موسم کیسا ہے, تو وہ باہر جب وہ فوری طور پہ استعفیٰ لکھ کے دیں, اسمبلیاں توڑے اور باہر آ کے کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو نکال دیا گیا. اچھا, یہ یہ پورے کا پورا جو پلان ہے یہ آرکیسٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہے, جی ایگزیکٹلی, یہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہے, اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تاثر ہے, جس طرح پنجاب میں خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کا تاثر تو دیا گیا کل, لیکن کیا واقعی گرفتار کرنے کی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں خواہش تھی یا کوئی ایسی امید ہے کہ انہیں گرفتار کر لیں گے؟ یہ بیسیکلی واٹر ٹیسٹنگ تھی. اچھا, یہ جو آج فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا نا, یہ دیکھا گیا ہے کہ پانی کا ٹیمپریچر کتنا تھا. اوکے, ٹھیک ہے, تو یہ بیسک وار گیمنگ کی گئی ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمران خان کے قریب ترین ایک شخص جو اس وقت سمجھا جا رہا ہے اس کو گرفتار کر کے دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. تو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے آج اور جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا ہے, اور اگلے 1-2 دن میں جس طرح عدالتوں سے فیصلے آئیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس حماقت کی طرف کوئی سوچے گا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کیا جائے جب الیکشن ہونے کو ہیں 2 صوبوں میں, اور 2 صوبوں میں ایک ایسی پارٹی کا الیکشن جنہوں نے اپنی حکومت خود توڑی ہے, اور اسی پارٹی کے سربراہ کو آپ گرفتار کر لیں تو آپ دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے حبیب صاحب کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کر غلطی کی ہے. دیکھیے یہ تو پولیٹیکل موو ہوتی ہے نا, اور پولیٹیکل موو ابھی مکمل نہیں ہوئی. دس از یعنی یہ آپ یوں کہیے کہ یہ اینڈ گیم ہے, یہ بگننگ آف دی اینڈ گیم ہے. ابھی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں, حکومت اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی ہے, یعنی پی ڈی ایم اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی ہے, اور جس طرح اس نے استعفے منظور کیے ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں 124 ممبر ہی کوئی نہیں ہے 342 میں سے, یعنی پریکٹیکلی 40% آف دی پارلیمنٹ از ویکنٹ. ہو سکتا ہے حبیب صاحب وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, نااہلی, تاکہ وہ نااہلی. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اگین کہ نااہلی ہی دراصل وہ طریقہ ہے جس سے عمران خان صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ ممکن ہے. یعنی عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے تو پھر ہم جو ہے نا پھر ہم بہت اچھا طرح کر سکتے ہیں. مجھے ایسا ہوتا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں زوراوری کسی نے کرنی ہے تو کر لے, زوراوری کے بغیر قانونی طور پہ قانون وہ جو لکھا ہوا ہے, کل منجے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, جو آج تک کی تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے, میری محدود سی معلومات ہیں, میں قانون کا ایک بالکل ادنا سا طالب علم ہوں, پریکٹسنگ لوئر نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا کوئی قانون نظر نہیں آتا کہ جس کے تحت آج آپ عمران خان کو سیدھے سباؤ نااہل کر دیں. ہاں آپ نے کوئی توڑ مروڑ کرنی ہے قانون میں سے کچھ, اگر آپ نے قانون کی سیدھی اور کشادہ شاہراہ کو چھوڑ کے کسی پگڈنڈی پہ چلنا ہے تو بسم اللہ, پگڈنڈیوں پہ چل کے تو پھر آپ جنگلوں میں گھسیں گے. حبیب صاحب یہ آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ پچھلے کئی دنوں سے, میں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے میں مسلسل یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح سے یہ حالات چل رہے ہیں یہ تو لگتا ہے ایسے ہی چلتے رہیں گے. کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ جہاں ہم دیکھیں کہ چیزیں کسی درست سمت کی طرف اب جانا شروع ہوئی ہیں, نہ معاشی معاملات میں نہ سیاسی معاملات میں. آخر یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کی وجہ ہے ایسے نہیں چلتے رہیں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ معاملہ جہاں پہ ہم معاشی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور جہاں پہ ہم سیاسی سطح پر پہنچ چکے ہیں, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی شاہراہ پہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہ شاہراہ نہیں ہے, اسی راستے پہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کھائی ہے جہاں سے ہم گریں گے اور ہم سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ. اللہ نہ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا احساس زیاں ہم سب میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو بھی, جتنا میں نے اس کرب میں مبتلا پایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرب ہے یہ جو ہمیں بچا لے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم بالکل تصادم کی آخری حد پہ آئے ہوئے ہیں. دنیا معاشی طور پہ ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. دنیا اسحاق ڈار صاحب کے نمبرز پہ بھروسہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے لے کے آؤ. ہمارے دوست ممالک ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری ویسے تو 22 کروڑ لوگوں پہ ہے, لیکن سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہے.
جو جتنا اونچا ہے ایکچولی اس کے کندھوں پہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے پاکستان کے ہمیں پاکستان کو بڑے نازک ادوار سے گزر کے آیا ہے پاکستان, لیکن میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں چیزیں کرپل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, ہمیں سوچنا ہے, اور انشاءاللہ العزیز مجھے لگتا ہے کہ ہم سوچیں گے, انشاءاللہ العزیز ہم سوچیں گے. ہم اس طرح اپنے ملک کو ہم سوچ رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں. لیکن حبیب صاحب یہ سوچنے کا وقت تو نہیں ہے, یہ تو عمل کرنے کا وقت ہے. دیکھیے عام آدمی کے لیے ایک منضبط اور مستحکم ریاست کا جو معاملہ ہے, اس میں جو عام آدمی کے کرنے کا کام ہے وہ ووٹ ہے. ٹھیک ہے, عام آدمی اپنی رائے کا اظہار اور اپنا ایکشن وہ ووٹ کے ذریعے بتاتا ہے. لیکن وہ تو تب کرے گا نا جب ووٹ کرنے کے لیے ایک پورا جو پروسیس ہوتا ہے, جو اداروں نے مل کے اس کو اناؤنس کرنا ہے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, الیکشن کا انعقاد ہوگا, تب وہ شخص جا کے ووٹ کرے گا نا. الیکشن تو آ گیا نا, 2 صوبوں میں تو آ گیا نا, 2 صوبوں میں انشاءاللہ حبیب صاحب ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. ہو جائے گی, ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں آپ کو, ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. کب تک اناؤنس ہو جائے گی؟ نیکسٹ ویک کے اندر باقاعدہ شیڈیول وغیرہ سب کچھ آ جائے گا. اور جنرل الیکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جنرل الیکشن, ایکچولی جنرل الیکشن جو ہے نا, اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بالکل غلط سلط سی امیدیں باندھ رکھی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جنرل الیکشن میں اس وقت جانا چاہیے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا ہو, مہنگائی کے اثرات آ کے مہنگائی جذب ہو چکی ہو, اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں, تو پھر ہم شاید اپنا کچھ ڈیمیج کنٹرول زیادہ کر لیں. کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں. اچھا, دوسری کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, ظاہر ہے وہ ریاستی ڈھانچے کے اندر دوسرا خیال یہ ہے, یعنی وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے, کہ اس حکومت کو مشکل فیصلے کرنے کے لیے لایا گیا تھا, تو لہٰذا یہ حکومت اب مشکل فیصلے کر کے ذمہ داری قبول کرے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے, اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے. اور تیسری خواہشات ہیں وہی کہ 2024 تک لے جایا جائے. اب اس میں مجھے جو پریکٹیکل چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ تو ہونا ہے, وہ تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں, وہ تو انہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ انہیں کسی نے انوائٹ نہیں کیا تھا حکومت لینے کے لیے. ہو سکتا ہے کسی نے انوائٹ ہی کیا ہو, لیکن بہرحال یہ عمران خان نے تو انوائٹ نہیں کیا تھا نا کہ آؤ میری حکومت گراؤ. تو اب انہوں نے جو حکومت, میں اپنی ساری سیاسی کمائی خرچ کر دوں گا, ابھی ریسنٹلی دعویٰ کیا وزیر اعظم نے, تو خرچ کریں, بتائیں آپ مشکل فیصلہ کر کے دکھائیں. اس وقت پاکستان کے ساتھ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایک معاشی آبزرور کے طور پہ کہ پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ حکومت سیاست زیادہ کر رہی ہے, پاکستان کے نظام, انصرام اور معیشت چلانے پہ اس کی توجہ کم ہے. اور خان صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں حبیب صاحب, خاص طور پر آج کی جو موو ہے اس کے بعد؟ دیکھیے پالیٹکس میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن, کسی بھی سیاستدان کی جو فیٹ ہے اس کی قسمت کا فیصلہ الیکشن کرتا ہے, اس کی قسمت کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کے کیس میں, نواز شریف صاحب کیا آج ارریلیونٹ ہے؟ نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا سزا یافتہ ہونے کے باوجود, کیا بھٹو ریلیونٹ ہو چکے ہیں؟ آج بھی زندہ ہے. اسی طرح آپ کسی بھی سیاستدان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم اس کو جناب کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی بنیاد پہ اس کو نااہل کر دیں, اس کو نکال دیں, اس کو رکھ دیں, لوگ ارریلیونٹ نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سبق سیکھ لیا گیا ہے کہ ہمیں اب لوگوں کو ارریلیونٹ نہیں کرنا, انہیں ریلیونٹ رکھنا ہے, اور ہم سب نے اپنا اپنا کردار جو ہے دستور کے دیے گئے دائرے میں ادا کرنا ہے. اور ہوپ فلی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ الیکشن ہو جائے گا, یہ صوبوں کا الیکشن اپریل میں ہوگا نا, امکانی طور پہ اپریل میں, ابھی کچھ ڈیٹس ٹینٹیٹو ڈیٹس بھی آ رہے ہیں, مڈ آف اپریل تک صورتحال میں کافی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ایک اور ڈرامے کا پول کھول دیا. پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے مطابق بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا.
فالس فلیگ کارروائی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کیے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی. فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا تھا اور بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا انٹیلیجنس اداروں نے پتہ بھی چلا لیا ہے. حبیب صاحب، دشمن اپنی کارروائیاں کر رہا ہے اور ہم اندرون خانہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. دیکھیے، مجھے ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ایک انٹیلیجنس کامیابی حاصل کی. اس کی وجہ مجھے خوشی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پے در پہ بہت ساری انٹیلیجنس کی کامیابیاں حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان کامیابیوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، پاکستان، ہم جیسے لوگ جرنلسٹ ہیں نا، ہمارے نزدیک خدا نخواستہ کسی واقعے کا ہو جانا ایک خبر ہے، واقعے کا ہوتے ہوتے روک لیا جانا وہ خبر چھوٹی بنتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ تو کوئی بات ہی نہیں. حالانکہ بڑی خبر یہ ہے کہ ہم پاکستان جیسے، جہاں اس کا اتنا بڑا دشمن جو اس کے مشرق میں بیٹھا ہے اور ہمیشہ وہ مطلب دسیسہ کاریاں کرتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، دنیا بھر میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جو ہم نے بندہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم نے پکڑا، کلبھوشن یادو. اسی طرح اس نے باقاعدہ ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے پھر ابھینندن کو پکڑ کے پھر بڑے دل کا ثبوت دیا. تو ایسا دشمن جو اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا، تو ایسے دشمن کے خلاف یہ کامیابی حاصل کرنا کہ وہ ہمارے خلاف ایک سازش کرنے والا تھا اور اس کو عملی جامہ پہنانے والا تھا، کہ ہم نے الحمدللہ اس کو وقت سے پہلے پکڑ لیا. تو میری خوشی کا ایک دیکھیں یہ ہے، یہ ہماری، اب ظاہر ہے کسی نوجوان افسر نے، کسی افسر نے، اب مجھے تو خیر سارے فوجی افسر نوجوان ہی لگتے ہیں، میری عمر اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، تو کسی افسر نے، ظاہر اس کا نام نہیں ہے، گمنام ہیروز ہیں، انسنگ ہیروز، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں، اس نے نہ جانے کہاں بھیس بدلا ہوگا، اس نے نہ جانے کس طریقے سے، کس طرح گفتگو سے کسی سے کیا اگلوایا ہوگا، اس نے نہ جانے کہاں کتنی گھات لگائی ہوگی، اس نے نہ جانے وہاں کتنے صبر آزمائی سے کہیں بیٹھ کے انتظار کیا ہوگا، اور اس طرح اتنی سخت سردی میں، اور کشمیر کے حوالے سے اب ذرا تصور کیجئے نا ان سارے معاملات کا جو امکانی طور پہ ایسا سب ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، ایک انٹیلیجنس آپریٹر کو پیش آ سکتے ہیں. اور ہمارے جو وہ لوگ ظاہر ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاگ رہے، وہ چاہے ایل او سی ہو، چاہے وہ سیاچن ہو، چاہے کہیں بھی ہو، تو ان جاگتے ہوئے لوگوں کو خراج تحسین کے سوا کچھ نہیں پیش کیا جا سکتا، اور انفارچونیٹلی ان کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے. یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا جو فلاں مجاہد ہے اس نے کتنی خاموشی سے دشمن کو خاک چٹوا دی. ہم بے شمار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے رہے دہشت گردوں کے خلاف، ہم نہیں جانتے کہ ان میں شہید ہونے والوں کے تو نام بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن ان غازیوں کے ناموں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا جو بالکل اپنی جان خطرے میں ڈال کے، جوخم میں ڈال کے کہیں گھیراؤ کرتے ہیں، کسی کا سراغ لگاتے ہیں، پھر بالکل اس کو یوں پکڑتے ہیں جیسے بھوسے میں سے سوئی بندہ تلاش کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی قابل تحسین واقعہ ہے. ایک دوسری بات اس کا حصہ یہ ہے کہ آپ اس کے ایک پولیٹیکل ریپرکشنز بھی دیکھیں. 2024 جس طرح 2023 پاکستان میں الیکشن کا سال ہے، 2024 الیکشن کا سال ہے. مودی صاحب نے وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے، اور وہاں پہ اس وقت بھی کچھ ریاستوں میں الیکشن درپیش ہے. تو لہٰذا مودی صاحب کا یہ آزمودہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کو، مذہبی ووٹ کو متحرک کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں. پاکستان کی معاشی مشکلات ہوں تو وہ اس کو اپنی فتح گردانتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری اپنی نالائکیوں کا نتیجہ. پاکستان کو کسی اور مشکل کا سامنا ہو تو اس پہ وہ اپنی فتح کا جشن منانے لگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے پلوامہ میں بھی ایسا ہی معاملہ انہوں نے کیا تھا. اور جتنی وحشت ناک اندرونی سیاست ہے انڈیا کی، وہاں پہ تو اب سیاستدان بالکل اداروں کو ایک دوسرے کو، مطلب اپنے ہی اداروں کو قربانی کے بکرے بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کامیابی کا جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کامیابی کو ثبوتوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمیں دنیا کے جو بڑے دارالحکومت ہیں
چلیے ضروری نہیں اخبار کے ذریعے یا اعلان کر کے، کم از کم کسی نہ کسی ڈوزیئر کی صورت میں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کا چہیتا کیا کر رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد۔